अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने बदीन में जलसे से खिताब के दौरान पेशगोई की कि पूरा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन सब को हम संभाल लेंगे और सबका मुकाबला करेंगे। साबिक सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आसिफ जरदारी नजूमी बनने के बजाय अपनी करप्शन का हिसाब दें। इसी मामले से मुतालिक आज रिपोर्ट कार्ड का हमारा पहला सवाल है और सवाल इस तरह से, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान 5 साल निकाल लें। जवाब में फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आसिफ जरदारी नजूमी बनने के बजाय अपनी करप्शन का हिसाब दें। क्या आसिफ जरदारी की ये पेशगोई दुरुस्त होगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ चलेंगे। इरशाद साहब, आसिफ जरदारी साहब इतने पुरएतमाद क्यों हैं इस बारे में? देखिए, पुरएतमाद जो क्यों हैं ये तो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे आमल बाबा ने मुझे ये नहीं बताया कि 5 साल से पहले का मतलब उनका क्या है। साल बाद हुकूमत चली जाएगी, 2 साल बाद चली जाएगी, 3 साल बाद चली जाएगी, 4 साल बाद चली जाएगी, या 2-4 दिन पहले 5 साल से चली जाएगी। आमल बाबा कोई थोड़ा सा दोबारा फाले फूले निकालें, तो शोतों को कोई दाना दूना डालें, कोई पता चले, ताकि ये कब रवानगी है। दूसरी बात है कि क्या उसको कहते हैं कि यही ना हो कि कल या परसों या तरसों या 2-4 महीने बाद आप इसी आमल बाबे की ज़बान से सुने कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, इस हुकूमत के मैं साथ खड़ा हूँ और ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। इस आमल बाबा से ये भी तवक्को की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि अब पुरएतमाद क्यों है, आपने जो पूछा। देखिए, जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे तो दोनों जमातों को अपनी पड़ी हुई थी। ना रैली एयरपोर्ट पहुंचती थी, ना फ्लाइट इस्लामाबाद आती थी, ना इhtजाज, ना अपोजिशन का कोई मुत्तफिक का इत्तेहाद इत्तफाक, कुछ भी नहीं था। अब 5 माह बाद सूरत थोड़ी सी बदल गई है। सूरत बदली क्या है कि हुकूमती परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं रही जिसकी तवक्को थी। नवाज, मरियम, कैप्टन सफदर को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल चुका। जरदारी साहब इतनी खौफनाक JIT के बावजूद ज़मानतों पे ज़मानतें ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिलावल मासूम हो चुका है। मुराद अली शाह की जो इज्जत नफ्स मजरू हुई थी उस पर मरहम रखी जा चुकी है। और फिर असम्बली में हर चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह माफिया मंगवाई जा रही हैं तब्दीली सरकार से, और ऊपर से मुबैना करप्ट को PEC का चेयरमैन बना दिया गया है। मर्जी की कायमा कमेटियां ले ली गई हैं। अब एक तरफ साइड पर बैठकर नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये तासुर दे रहे हैं कि मेरा हाथ किसी ने फड़ लिया जे, साढ़े ते ना रहना। दूसरी तरफ जरदारी साहब 2020 खेल रहे हैं और मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं और हौसला दे रहे हैं अपने वोटर्स को, और उन्हें पता है कि इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बातें बहुत करते हैं मगर एट द एंड ऑफ द डे दबाव में आ जाते हैं, और उनसे दबाव से बात मनवाई जा सकती है। इसलिए वो अपनी अटैक पे अटैक कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना करप्शन पर मट्टी डलवाने के चक्करों में हैं, और एक मरतबा फिर किसी पतली गली और पतले दरवाजे के चक्कर में हैं। लिहाजा ये इस वक्त बज़ाहिर सारी ड्रामेबाजियाँ, वो दुरफुतनियाँ और वो जो सियासी नाटक होता है जो, इसमें वो बड़े मास्टर हैं, तो वो कर रहे हैं, और लेकिन वो बड़े कामयाबी से पत्ते चल रहे हैं। सही, यानी लेकिन फिर पेशगोई के बारे में क्या ऑप्शन लेंगे आप? नहीं का ही ऑप्शन लेंगे इरशाद भट्टी साहब? नहीं, कबल इस वक्त है, अभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। न्याजी साहब, ये ना हो कि फिर इत्तेहाद करना पड़ जाए, जैसे बलोचिस्तान में एक साथ खड़े थे पीपल्स पार्टी और PTI। किस बुनियाद पे दावा कर रहे हैं आसिफ जरदारी? इब्सा, पहले तो 10 बस्ता गुजारिश है कि फयाजुल हसन के बयान के ऊपर खुदा के वास्ते मुझसे तबसरा ना करवाएं। पहली ये फैसल वावड़ा ने भी रद्द-ए-अमल दिया। मैं कहता हूँ कि आज हसन निसार आज के प्रोग्राम में होते और ये सवाल आप करते, साहब को और कोई सजा नहीं दी जा सकती। यकीन जानो हसन साहब होते और आप यही सवाल आप करते। फैसल वावड़ा का भी रद्द-ए-अमल आया, उस पे अगर कमेंट करना चाहें। मैं कहता हूँ जी कि बाकी कोई भी कह लेता, इवन मैं फवाद चौधरी भी कहता तो उसी संजीदगी से लेता। ये वो बंदा है जिसकी आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, और मैं तो खैर इसकी कोई एक नहीं है, कुरान खोल के सामने बैठा है और कहता है और कह रहा है कि इमरान खान मेरी 2 बीवी हैं, उनको तलाक हो जाए अगर मैंने पैसे पकड़े हुए उन लोगों से। शेख रशीद बदमाश है, डाकू है, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये फलाना है, करप्ट है शेख रशीद।
اور یہ فلاں، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میرے اوپر فلاں ہو جائے اور میں جو ہے بالکل آپ کو اپنی صفائی دے رہا ہوں. جو شخص اتنا اپولوجیٹک ہو، میرے نزدیک تو قرآن پہ قسم اٹھانا ایک سخت گناہ کا کام ہے. اور اب ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے قرآن اتنی بڑی، قرآن کا بھی انہوں نے وہ نسخہ پکڑا ہے جو کہ بڑی بوڑھی عورتیں رکھتی ہیں، بڑی بڑی موٹے فونٹ کے ساتھ، موٹی لکھائی کے ساتھ. باقی رہ گئی بات کہ زرداری صاحب نے کیا کہا ہے. میرا اپنا ذائقہ ہے کہ شوکت عزیز صاحب کے ظہور سے پہلے سیاسی حکومتوں کی مدت وزیر اعظم کی 3 سال تھی، 2 سال، سوا 2، 2.5 سال، تب سے 4 سال ہو گئی. یہی بات، یہی رول اترا ان کے اوپر، گیلانی صاحب کے اوپر، اور یہی رول آیا نواز شریف صاحب کے اوپر. لیکن سیاسی جماعتوں نے ہر دفعہ مدت جو ہے جو اپنی مدت پوری کی اقتدار کی، لیکن وزیر اعظم کی عمر جو ہے 4 سال تھی. اب میرا اپنا خیال ہے کہ جب میں ذاتی ذائقہ نکالوں تو اور جو حالات جا رہے ہیں ان حالات کی اپنی سنگینی ہوگی، اپنی سختی جو سامنے آ رہی ہے. وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ کون سی ایک کرائسس ہے جو افریت بن کے منہ کھول کے نہیں کھڑا اس وقت. اس کا نہ تو زرداری صاحب سے کوئی تعلق ہے، نہ نواز شریف صاحب کی سیاست سے کوئی تعلق ہے. اس کا سب جو اپنا جو ان کا میکانزم حکومت کا چل رہا ہے، سارا اس کے اندر پنہاں ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی ہے. یہ اتنا بڑا ایک پاکستان کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ افراط زر آئے ہوئے ہے، جس کے اندر اب میرا خیال ہے کہ عجیب و غریب قسم کی بے روزگاری آ رہی ہے، عجیب و غریب قسم کی کساد بازاری آ رہی ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ملک کا اس وقت مجھے تو ریاست جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اتنا بڑا کرائسس ہو، کیونکہ یہ بات 7-8 مہینے پہلے ہمارے آرمی چیف نے بار بار دہرائی کہ جناب اگر اقتصادی طور پہ مضبوط نہ کیا تو پاکستان کو سنگین سیکیورٹی خدشات ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے زیادہ برا ہو گیا تو پاکستان کی ریاست پاکستان کی جو سالمیت ہے اس پہ خطرات آئیں گے، کیونکہ اقتصادی طور پہ بدحالی میں اب قائم رہنا، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اور یہ طفل تفصیلیں دے دیں، ابھی بجٹ آ رہا ہے 23 تاریخ کو، اس میں وہ کوشش کریں گے کہ ریلیف بھی دیں گے اور ایک طرف سے پکڑیں گے، ایون اب کریں گے. اس سب چیزوں کے ساتھ آپ کی ایکسپرٹ رائے میں یہ زرداری صاحب کی پیش کوئی درست ثابت ہونے کے چانسز ہیں؟ بالکل 100% چانسز ہیں. اس کا وجہ یہ زرداری صاحب کی پیشن گوئی نہیں، میرا اپنا ذائقہ یہی ہے جو ان سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں. وہ بڑا آسان کی چیز ہے، انہوں نے کہی ہے کوئی لمبی چوڑی، کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، کوئی پیچیدہ جو ہے نا لا جہنل قسم کا مسئلہ فیس و غورس نہیں ہے. یہ عام سی چیز ہے جو کہ سمپل انہوں نے کہی ہے اور ہر ایک حفیظ صاحب ہاں کا آپشنز پہ لے رہے ہیں. بابر صاحب کی طرف جائیں گے. ٹھیک، بابر صاحب یہ محض دعویٰ ہے آصف زرداری صاحب کا یا کہ حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، ایک تو سیاستدانوں کی ہر وقت یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم بڑی جلدی حکومت میں بڑے اسکیل کے اوپر آنے والے ہیں. ہمارا پیٹرنیج سسٹم ہے، جس کے اوپر شک ہو کہ یہ حکومت میں آئے گا یا اس کے پاس مزید پاور ہوگی، اس کے ارد گرد لوگ منڈلاتے رہتے ہیں. سو ایک تو یہ ان کی اپنی ذاتی نیڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، obviously ٹوٹ بھی سکتی ہے، لیکن having said that میری کم از کم یہ خواہش ہے، میری دعا ہے کہ یہ اپنے 5 سال پورے کریں. اور اس کی وجہ بڑی سمپل یہ ہے کہ ہم جب بھی ایک حکومت کو نکالتے ہیں زبردستی، اس کی صحیح معنوں میں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پاتی، کیونکہ جس بھی حکومت کو توڑا جاتا ہے وہ ٹوٹتی ہے، اور ہم نے یہ توڑ پھوڑ 90s کا دیکھا ہوا ہے. اس کے پاس پھر ایک یہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیں، ہر چیز کے لیے ان کے پاس ایکسپلینیشن ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اگر ہمیں ٹائم دیا گیا ہوتا تو ہم اپنے وعدے پورے کرتے. تو ٹائم دیجئے، انہیں ایویلویٹ کیجئے اور اپنی ٹرم پوری کریں، تاکہ پھر اگلی دفعہ الیکشن میں جب لوگ جائیں تو وہ انفارم ڈیسیشنز لے سکیں. صحیح. تو آپشن بابر صاحب آپ اس کے اوپر کوئی واضح نہیں لیں گے؟ محمل آپ کی طرف آئیں گے. جی ایک پریڈکشن کر رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف پیش گوئی کی حد تک کی بات ہے. محمل، یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے، پیش گوئی کی گئی ہے زرداری صاحب کی طرف سے، اس پہ فیصل واوڈا صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں رد عمل دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی ہماری حکومت نہیں گرا سکتا. تو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس رد عمل کو پیش گوئی پہ؟ دیکھیں، پیش گوئی میں اس میں آپشن تو نہیں کا لوں گی،
لیکن اور کیونکہ جس طرح بابر نے بھی بات کی ہے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، ہماری دعا بھی ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس حکومت کو، چاہے یہ اپنے جس طرح نیازی صاحب نے بھی کہا کہ اپنے وزن کے تلے یہ دب سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ہاں جہاں تک کولیشن پارٹنر، لیکن اس گورنمنٹ کو ایک تو خیر ان کو کوشس ہونا چاہیے، بیکاز دیکھیے ان کے کولیشن پارٹنرز پہ آ جائیں۔ جی ڈی اے کے اوپر ابھی حال ہی میں حلیم عادل شیخ نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کسی ٹی وی چینل پہ انہوں نے یہ بات کر دی کہ ہمیں ان کے ساتھ الائنس نہیں بنانی چاہیے تھی، ہمیں خود پی ٹی آئی کو اندرون سندھ میں الیکشن لڑنے چاہیے تھے، جس کے اوپر آج فہمیدہ مرزا نے بھی جس طرح کی سپیچ کی ہے، بدین کے بار بار حقوق کی بات کی ہے، لگ ایسے رہے تھوڑی سی انبن اس بیان کے ریاکشن میں آئی۔ پھر فواد چودھری صاحب نے جب کاف لیگ کے فارورڈ بلاک کی بات کی تو مونس الہی کی ٹویٹ ہمارے سامنے آ گئی، بعد میں معافی تلافی ہوگی، جی معافی تلافی، پھر ایم کیو ایم کے اوپر آ جائے، ایم کیو ایم کی بڑی ریزرویشنز ہیں اس حکومت سے، ان کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ حکومت ان ڈیمانڈز کو پوری کر سکتی ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف آ جائے آپ بی این پی مینگل کے اوپر، وہ جا کر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کے ہیں، ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ گرانے کے حق میں تو خیر اپوزیشن خود بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کے مین کولیشن پارٹنرز ہیں وہ اس وقت لگ رہے ہیں کہ وہ ان سے کوئی پاؤنڈ آف فلیش ایکسٹریکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور شاید وہ اس طریقے سے کر بھی نہیں سکتے۔ اب یہ تھن میجورٹی کی بات ہے، دیکھیے پیپلز پارٹی کی بھی جب گورنمنٹ 2008 میں آئی تھی ان کے پاس بھی بہت زیادہ میجورٹی نہیں تھی، ان کے کولیشن پارٹنرز تھے، لیکن ایک ڈیفرنس عمران خان اور زرداری صاحب میں یہ کہ زرداری صاحب سب کو خوش رکھنا جانتے تھے، ان کو وہ طریقہ آتا تھا، خان صاحب کا یہ ٹیمپرامنٹ نہیں۔ دوسرا یہ حکومت کے جو وزراء، جس طرح ابھی آپ نے فیصل واڈا صاحب کی ٹویٹ کا ذکر کیا کہ کسی کے باپ کی بھی جو انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے، یہ جو کسی کا باپ یا کسی کی کچھ اور اس طرح کی جو زبان درازی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت، میرے خیال میں ان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کے بیانات کی وجہ سے ہی یہ اپوزیشن، ان کے بیانات کی اور ان کے چائلڈش ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ اپوزیشن اکٹھے ہوئی ہے، انہی کی مہربانی ہے۔ تو پھر یہ میرے خیال میں حکومت گرانے میں اپنے اوپر بھی کچھ، اگر ویسے میرے خیال میں ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کوشیسلی چلیں اور اپنے ایلائز کو اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ صحیح نہیں کو آپشن، جی میں نہیں کمنٹ کروں گا جب مرضی، ابھی لینا تو ابھی لے لیں۔ مظہر صاحب کے بعد آ جاتے ہیں، نیائی صاحب آپ کے بعد۔ مظہر صاحب جس طرح محمل گفتگو کر رہی ہیں، اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں اگر پی ٹی آئی ہے تو پھر زرداری صاحب اتنے پر اعتماد انداز میں یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ 1-1.5 ہفتے پہلے خبر چھپی تھی اخباروں میں کہ زرداری صاحب ایک صاحب سے ملنے گئے تھے اور ان سے کچھ روحانی معاملات پر گفتگو ہوئی اور وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے جاری رہی۔ اب اور اس کے بعد وہ بہت ہی پرائیویٹلی گئے تھے، چند گاڑیوں کے ساتھ گئے تھے، صرف اکیلے اندر گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب کے عامل بابا اور بھٹی صاحب کے عامل بابا ایک ہی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ اب کوشش کر رہے ہیں، ظاہر پاکستان میں ہمیشہ سیاسی حکومتیں، سویلین حکومتیں غیر مستحکم ہی رہتی ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ لیکن 2008 کے بعد سے ایک ٹرینڈ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر اپنی مدت پوری کرے نہ کرے، حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ 2008 میں بھی ہم نے یہ دیکھا، 2013 میں بھی ہم نے دیکھا، اور بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا تھریٹ ہے، لیکن اگین میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کی حکومتوں کے علاوہ پاکستان میں کوئی حکومتیں مستحکم نہیں ہوتی اور غیر یقینی صورتحال رہتی ہے، تو آپ پریڈکشن کرتی رہیں۔ اب انہوں نے 5 سال کی پریڈکشن کی، اگر سال بھر کی کرتے تو آپ ڈیبیٹ بھی کرتے۔ اب 5 سال کی پریڈکشنز تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جی 5 سال پورے نہیں کریں گے، تو بقول بھٹی صاحب کے کہ کیا 4.5 سال پورے کریں گے، 4 سال پورے کریں گے، 4 سال جو ہے وہ 3، تو یا تو آپ یہ کہتے کہ یہ سال پورا نہیں کریں گے، اگلا سال پورا نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس پہ آپ کوئی بھی آپشن لینا چاہیں تو لے لیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب کے گیم پلان میں کیا چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ کہیں جانے والی ہے بہت جلدی۔ آپ کو اس پیش گوئی میں اتنا دم نہیں نظر آتا۔ مظہر صاحب، حفیظ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ 10 سیکنڈز میں آپ کر سکتے ہیں۔ محمل نے کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک جو پیچھے طاقت ہے، اس سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسی طاقت پر ہی تو بھروسہ نہیں کرنا۔ محمد خان جنیجو کے پاس اس سے بڑی طاقت پیچھے تھی، ظفر اللہ خان جمالی بالکل ہم دونوں ہینڈ پک تھے اور ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، اور اس کے پیچھے بھی ان سے بڑی طاقت تھی ظفر اللہ خان جمالی کے۔ تو یہ جو اصول ہے
یہ اصول وائلیٹ ہو چکا ہے. جو محمل نے جس پرنسپل پہ اپنا آرگومنٹ کیا میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, میرا صرف ایک چیز لیکن یہ ہے کہ یہ اصول وائلیٹ ہو چکا ہے کیونکہ اس سالت نے اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, اس میں دونوں جگہ پہ یہ آرگومنٹ کیا تھا ضیاء الحق صاحب سے بھی, کیونکہ میری ان سے براہ راست اس بات ہوئی تھی, اور ظفر اللہ خان جمالی کے وقت میں بھی, کہ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے دونوں. تو اگر وہ اصول اگر اس کے اوپر کیا کرائیٹیریا تو خدا نہ خواستہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو چینج آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہو سکتا ہے. میں اب سے یہ کہوں گی کہ جی بالکل کہ جب بھی یہ جمہوری گورنمنٹس آتی ہیں تو یہ ہم نے پریڈکشن پچھلے 10 سال میں بھی دیکھی ہے کہ حکومت اپنا وقت نہیں پورا کرے گی. کوئی پریڈکشن نہیں صحیح ہے, جیسے مزہ صاحب نے بھی کہا وزیر اعظم پوری کرے نہ کرے, حکومتوں نے کی ہے, تو میرے خیال میں یہ حکومت بھی اپنی ٹائم پورا کرے گی. پورا کرے گی. ٹھیک ہے, اس معاملے پر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. سوشل میڈیا پر آج کل ایک ٹرینڈ بہت وائرل ہو رہا ہے جس کا نام ہے 10 ایئر چیلنج. اس چیلنج کے بخار نے ہر خاص و عام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لوگ اپنی 10 سال پرانی اور حالیہ تصویر کا موازنہ کر کے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں. اگر ہم اس معاملے کو تھوڑا سنجیدگی سے لیں تو 10 سال کے عرصے میں پاکستان نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے, اس پر بات ضرور کی جا سکتی ہے. 2009 میں ملک میں زرداری صاحب کا طوطی بولتا تھا اور آج عمران خان برسر اقتدار ہیں. 10 برس کی تبدیلی کے حوالے سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم 2009 میں پاکستان کو کیسے چلا رہے تھے اور اب 2019 میں پاکستان کیسے چل رہا ہے. اسی بارے میں ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے اور چاہیں گے کہ وہ موازنہ کر شعبوں کا کمپیریزن کریں 2009 کا 2019 سے. پاکستان 2009 میں بہتر تھا یا اب ہے, یہ ہمارا سوال ہوگا آپ سے. اور سب سے پہلے ہم اس معاملے پر چلیں گے مظہر عباس صاحب کی طرف. مظہر صاحب, اگر اوورآل ہم چاہیں گے آپ موازنہ کریں, آپ کے خیال میں خاص طور پہ اگر صحافت کی بات کی جائے کتنا فرق ہے, اور سیاست اور صحافت دونوں چیزوں کے اوپر اگر آپ بات کریں 2009 اور 2019 میں. دیکھیے, اگر ہم اتنی اس طرح کمپیئر کریں تو آپ کو ایک پروسیس چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم بالکل ایگزیکٹلی ٹینیور وائز اگر دیکھیں گے تو وہ میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا. میڈیا بھی میرے لحاظ سے جب شروع ہوا تھا, الیکٹرانک میڈیا کی بات ہم کریں تو ہمیں نظر یہ آتا تھا کہ 2006 تک میڈیا بڑا سٹل تھا. میڈیا میں بہت سی چیزیں, حالانکہ بہت نیا میڈیا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح اس نے ارتھ کو 2005 میں کور کیا تھا, اس نے بالکل ایک انقلاب کی صورت اختیار کر لی تھی. لیکن 2007 کے بعد کا جب ہم میڈیا دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہائپر میڈیا نظر آتا ہے ہمیں, اور اس کی ایک خاص وجہ لائیو کوریج تھی اور لائرز موومنٹ تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ لوگوں کو کہ لائیو کوریج کو کہاں کنٹین کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, اس کے نقصانات بڑے ہوئے. دو چیزیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں 2009 کے بعد سے, ایک میڈیا پاور اور دوسری جوڈیشل پاور. اور یہ دو پاور جب بڑھیں تو اس سے تھوڑا سا ہمیں لگا کہ جو 4 پلر آف دی اسٹیٹس تھے وہاں کہیں کریکس نظر آئے ہمیں, اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی آزادی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, اور دوسرا پلر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر آزاد ہو گیا ہوں تو مجھے اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اور اس کے بیچ میں جو پولیٹیکل ٹینشن رہی, دیکھیے 2008 سے 2009 تک ایک بہت افراتفری کا پیریڈ رہا ہے. یعنی اسٹارٹ تو بہت اچھا ہوا تھا لیکن اس کے بعد ججز بحالی کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے. 2009 میں ججز بحال ہوتے ہیں اور اس بحالی کے ساتھ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ وہ جو جوڈیشری ہے وہ انہی کے خلاف آ گئی ہے. تو ہمیں جوڈیشری اور میڈیا جس طریقے سے بڑھا ہے اس طریقے سے اس نے شاید وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا جو اسے دینا چاہیے تھا ایک آزاد اداروں کے طور پہ, اور اس سے ڈیموکریسی کو کوئی بہت ڈیموکریسی کی بڑی سروس نہیں ہوئی. لیکن ڈیموکریٹک پروسیس اوور دا ایئرز بہت بہتر اس لحاظ سے ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. آج شاہی قلعہ کہیں نہیں ہے, آج اس طرح کے ٹارچر سیلز نہیں ہیں. مسنگ پرسنز کا کیس ضرور ہے, مسنگ پرسنز کے واقعات ضرور ہو رہے ہیں, بعض اوقات ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج عمران خان جس شکل میں ہمارے پاس آئے ہیں, تحریک انصاف جو ایک بڑی جماعت بن کے ابھری ہے, اس کا کریڈٹ بھی ہمیں میرا خیال ہے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو دینا چاہیے. تو مجھے آگے جاتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. مضبوطی ضرور ہوئی ہے ان سالوں میں آپ کے خیال میں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ 2009 کا 2019 کے ساتھ 2009 کا پاکستان 2019 کا کیسے موازنہ کریں گے؟
देखिए, जो मज़हर साहब ने कहा बिल्कुल उसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। मुझे तीन वजूहात जो मेन वजह हैं उनकी वजह से 2019 का पाकिस्तान जो है वो बेहतर लगता है। पहली वजह है लॉ एंड आर्डर। बहुत खौफ था 2009 में, खुदकुश धमाके हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे, और सवात में आप एक और कोई और हुकूमत, आधा केपी के कहीं और चला गया, कराची में नो गो एरियाज़, बाकी और मुल्क में बड़े नो गो एरियाज़, बलूचिस्तान बड़ा अफरा तफरी का शिकार था, और इस एक जान का खौफ था। मैंने ऐसा भी माहौल देखा है कि जब वो घर से लोग निकलते थे तो उनकी माएँ, बहनें, बेटियां, औलाद जो थी वो दुआएं पढ़ पढ़ के पीछे बैठी रहती थी कि आज पता नहीं वापस आता है कि नहीं आता, और रोज़ गिनती होती थी, अल्लाह माफ़ करे कि आज इतने डेथ हो गई, आज इतना डेथ हो गया। तो अब वो जान का खौफ नहीं है उतना। हालात हर मुल्क में है, ख़राब होते हैं, वाक़यात होते रहते हैं, मगर वो वाली सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। दूसरी थी कि जब आपने वो एक लफ्ज़ बोला तोती बोलता, वो उस वक़्त तोती जो थी ना वो थोड़ी सी बोलना शुरू हो गई थी। यानी जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के हमरा तशरीफ़ ला चुके थे, और ये लुट मार और ये करप्शन और ये लूट खसूट और ये इदारों की तबाही, ये बर्बादी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वो ईंटें खुद अपने हाथ से खड़े होकर रखवा रहे थे और सीधी सीधी करके रख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो करप्शन, जो लुट मार, जो सारा कुछ ये जो तबाही थी, उसको कोई वक्ती तौर पे इस वक्त ब्रेक लगी हुई है। तीसरी ये दूसरी वजह थी, और उस वक्त हाल ये था कि वो यानी वो दोनों पार्टियां जो थी, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका तो वही था चीचो चीच गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां, उतू उतू रोला पाई जा, विचू विचू खाई जा, तो वो वाला सूरत हाल थी। तो इस वक्त वो कम अज कम वो नहीं है। तीसरी बात है तब्दीली सरकार। मुझे इससे बहुत सारे गिले हैं 5 महीने में इनसे चीज़ों का कि ये भी ठीक होना चाहिए था, वादे किए, दावे किए, नारे जो मारे, जो बेंच मार्क मुकर्रर किए, या जिस तरह की नालायकियाँ, बोंगियाँ या ज़बान दराजियाँ हम देखते हैं, ये एक अलहदा बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खुश आइंद बात है कि एक इन दोनों का इन स्टेटस को टूटा, एक बज़ाहिर इन दोनों की जो नागुज़ीर हो चुके थे अगले 2025 साल 30 तक, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जान छूटी, और ये दरमियान में ये एक तीसरी हुकूमत आई, और ये अब कोई कम अज कम कंपटीशन, परफॉर्मेंस या किसी को कोई हिसाब या किसी का कोई खौफ है। तो ये तीनों चीजें मेरे लिए। आप समझते हैं कि 2019 बहुत बेहतर, और खास तौर पर शाह साहब आपने अमन व अमान की सूरत हाल को भी पॉइंट आउट किया, जो कि अब बहुत बेहतर है पहले से। बाबर सत्तार साहब, मज़हर साहब थोड़ी देर पहले वकला तहरीक के बाद की जुडिशरी की जो भी सूरत हाल रही उसका भी जिक्र कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे आईनी कानूनी लिहाज से 2009 का कंपेरिजन 2019 से आप कैसे करेंगे? देखिए, जो टाइम गुजर जाए वो अच्छा लगता है, लेकिन आइंदा के लिए भी उम्मीद रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ से भट्टी साहब की एग्री करता हूँ कि जो टेररिज्म का खात्मा लार्जली हमने किया है इस मुल्क में, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, आर्मी ने जो लड़ाई की है, और उसके बाद जिस तरह की अमन अमान की सूरत हाल क्रिएट हुई है, एक मेजर चेंज है। बिल्कुल खौफ था 2009 में और बढ़ता चला गया 2013 तक, और ये पिछले 5 सालों में उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और बिल्कुल इसका क्रेडिट हमारी आर्मी को जाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें देख लीजिए। 2009 में ये लॉयर्स मूवमेंट खत्म हुई थी, जजेस की रेस्टोरेशन हुई थी, और एक उम्मीद थी कि हमारे जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म होगी। ये 2009 की बात है, वो नहीं हुई। इफ्तिखार चौधरी साहब के नीचे नहीं हुई, उसके बाद किसी चीफ जस्टिस के नीचे नहीं हुई, साकिब निसार साहब भी डैम बनाते रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल करते रहे, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुई। आज हमारे जस्टिस सिस्टम के हालात ज्यादा खराब हैं 2009 की निस्बत। पेंडेंसी भी बढ़ गई है, जितनी तोड़ फोड़ थी उसमें इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अल्लाह करे चीफ जस्टिस साहब जो नए आए हैं उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया है कि वो इसके ऊपर बंद बनाएंगे, डैम बनाएंगे पेंडेंसी के खिलाफ, और इस जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म करेंगे। अल्लाह करे कि वो ये कर पाए। पॉलिटिकली मुशर्रफ दौर खत्म हुआ था, डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन हुई थी, एक उम्मीद थी कि ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इससे बेहतरी आएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल क्लास ने नहीं डिलीवर किया। सो जिस तरह की डिसग्रंटल्ड सेंस पहले थी कि जी डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए है नहीं है या नहीं है, या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस तरह की आवाजें हमें फिर दोबारा से उठती नजर आती हैं। अब अल्लाह करे ये नया पाकिस्तान है, जो हमारे खदशात हैं वो सब गलत साबित हों और ये पाकिस्तान को एक नई डगर पे चलाएं।
تو مجھے تو حالات 2009 سے بہتر نہیں نظر آتے ابھی، لیکن اللہ کرے کہ یہ میری جو سینس ہے یہ غلط ہو۔ 2009 آپ کو لگتا ہے کہ ابھی سے اگر کمپیریزن کریں تو بہتر رہا؟ میمل، ایک تو نیوز میڈیا کے اوپر بھی جس طرح باور صاحب بات کریں آپ بات کریں، لیکن اگر تھوڑا سا رخ بدلیں، انٹرٹینمنٹ سپورٹس کی بھی بات کریں، پاکستان میں PSL شروع ہوا، پھر اس کے بعد باہر سے دیگر ملکوں سے کھلاڑی پاکستان میں آئے، انٹرٹینمنٹ پاکستان کی فلم انڈسٹری نے بہت بہترین طریقے سے ریوائیو کیا، ہماری بہت اچھی فلمیں بن رہی ہیں، بہت اچھا کانٹینٹ بن رہا ہے، اس کا بھی کمپیریزن ہم چاہیں گے اگر آپ کرنا چاہیں۔ جی بالکل ابسا، ایک تو خیر میں اس میں آپشن کوئی نہیں لوں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2009 اور 2019 میں بہت فرق ہے، سرکمسٹانسز کا فرق ہے۔ میں پولیٹیکل بات بھی کروں گی، لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے کھیلوں کے حوالے سے بات کی، میں اس کی بات کر کے پھر میں پولیٹیکل طرف بھی آؤں گی۔ دیکھیے آپ بھول جاتے ہیں ہم لوگ شاید کہ 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان میں جو کرکٹ ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی تھی۔ ہماری ٹیم نے پھر 2010 میں اس کے بعد اسپاٹ فکسنگ کیس ہو گیا، ہماری کرکٹ ٹیم نے جو سفر کیا، پھر اس کو جس طریقے سے ایک مصباح الحق کی کیپٹنسی میں اس کو ایک مستحکم ٹیم بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے نجم سیٹھی صاحب نے کاوشیں کی اور PCB کے تھرو، اور پھر وہ لے کر آئے واپس کرکٹ پاکستان کے اندر، اب PSL کے بھی میچز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ بھی کچھ حد تک واپس آئی ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے نجم سیٹھی صاحب کو بھی اور ہماری کرکٹ ٹیم کو بھی، خاص طور پہ مصباح الحق کو۔ تو اس وجہ سے یہ بھی سرفراز کو T20 کے لیے بیسٹ جی بالکل بنانے کے لیے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ایکچولی مصباح الحق نے جس ٹائم میں انہوں نے کمانڈ سنبھالی تھی تو پاکستان کی ٹیم ایک بہت مشکل وقت سے گزری تھی، تو پھر اس لیے کھیلوں میں یہ ایک ڈفرینس ہے کہ 2009 میں ختم ہوئی، جو کہ بڑا ایک پینفل وقت تھا ہمارے لیے، اور 2019 میں کرکٹ ایک حد تک کافی حد تک واپس آ چکی ہے، ابھی بھی بہت ظاہری بات ہے وہ ہے۔ اچھا میں اب صاحب بات کروں گی، دیکھیے 2009 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب 2008 میں آئی تھی، پہلی چیز یہ 9 سال کے بعد ایک جمہوری حکومت واپس آئی تھی ڈکٹیٹرشپ کے بعد، پھر جیسے ہی وہ آئے یہی پریڈکشنز جس طرح حج زرداری صاحب کرے کہ جی حکومت 6 مہینے نہیں پورے کرے گی، سال نہیں کرے گی، گر جائے گی، یہ ہے وہ ہے، ان کے ایشوز کیا تھے؟ اس وقت بلوچستان کی ملیٹنسی اپنی پیک کے اوپر تھی، مسنگ پرسنز کے کیسز جو ابھی بھی چل رہے ہیں، پھر لال مسجد کے واقعے کے بعد ٹیررزم جو تھا وہ بھی اپنی ایک پیک کے اوپر تھا، اسی لیے لا اینڈ آرڈر سواد جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا وہ طالبان کے کنٹرول کے انڈر تھا۔ کراچی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات اور قتل و غارت تھی وہ بھی آج نہیں ہے۔ پھر اس وقت گلگت بلتستان کا بھی ایشو بہت میجر تھا، اس کے علاوہ پھر جب یہ سب، اور پھر اس کے اندر ایون خیبر پختونخوا اور باقی علاقوں میں بھی بڑے زیادہ چیلنجز تھے، اکانومی کو بھی، معاشی چیلنجز بھی بہت تھے، کیونکہ مشرف کے دور میں ایک اکنامک بوم تھا، کیونکہ ڈالر آ رہے تھے ہمیں، جب جمہوری حکومت آئی تو ڈالر آنے بند ہو گئے، بجلی کا بحران بھی تھا، بہت کچھ تھا۔ اچھا اب آج آپ اس سے پھر پیپلز پارٹی نے کیا کیا، انہوں نے گلگت بلتستان میں الیکشن بھی کرائے، انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان بھی کیا، انہوں نے 18ویں ترمیم بھی کی، انہوں نے NWFP کا نام بدل کے خیبر پختونخوا رکھا، انہوں نے کوشش کی کہ ویک فیڈریشن کو ایک جو ہے مستحکم فیڈریشن بنایا جائے، انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ آج کی گورنمنٹ، یہ عمران خان صاحب نے ضرور، اچھا بجلی کا بحران جو ہے وہ نون حکومت نے بھی ڈیلیور کر دیا، تو عمران خان صاحب کے لیے اس طریقے سے مشکل معاملات نہیں ہے سوائے اکانومی کے، اور وہ معیشت کے جو معاملات ہیں وہ تو انہوں نے ہی ٹھیک کرنے، اس حکومت نے ہی ٹھیک کرنے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی مشکلات تھی، میں ویسے بھٹی صاحب سے اگری نہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بس صرف کرپشن اور یہ والی باتیں کی ہیں، میں ان کی تصحیح کروں گی کہ پیپلز پارٹی نے اس فیڈریشن کے لیے بہت زیادہ کام کیا اپنی 2008 کی حکومت میں، اور انہوں نے ڈیلیور کیا، تو پلیز اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور جمہوری قوتوں کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے، ہم بھول جاتے ہیں ڈکٹیٹر نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، اور مزہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، پہلے نیائی صاحب سے ہم جان لیں۔ نیائی صاحب بڑا دور گزرا ہے، 2 جمہوری ادوار گزرے ہیں پاکستان کے، آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیا چیزیں مشترک ہیں 2009 سے اور کیا چیزیں مختلف ہیں؟ سب بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کیونکہ تبدیل ہونی ہر چیز نے تو ظاہر فرق تو ہے، کیونکہ صرف تغیر ہی ہے جو ایک مستقل چیز ہے، باقی کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہے۔ آپ نے لفظ بولا، میرا خیال ہے مجھے اس لیے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بھی ذرا بات کر لوں کہ لفظ توتی نہیں ہے، یہ ہے توتی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا ٹائم میرا اپنا آدھا منٹ رہ گیا تو وہ میں خرچ کر دوں۔ یہ توتی جو ہے ایک ایرانین پرندہ ہے جو بہت ہی خوش آواز ہے، یہ ایران کے اندر ایک جشن نوریز ہے جو پچھلے کئی ہزاروں سالوں سے وہاں پہ ایک ریلیجس کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ جو توتی ہے یہ خوش الحانی سے انفیکٹ مڈ ونٹر میں بہار کے آنے کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے اوپر جیسے ہمارے ہاں طوطے کی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، ایران میں اور پرین میں توتی کی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔
تو یہ توتی جو ہے اس سے جب کہتے ہیں کہ اور اردو میں اس سے بہت سارے محاورے بنے ہیں، تو اس میں یہ توتی بولتا جو ہے یہ توتی نہیں بولتا. تو بھٹی صاحب بھی اس کو توتی کو بلوا رہے تھے، تو میں خیال آپ چپ ہی کر جائیں کیونکہ یہ بھٹی صاحب یہ توتی ٹھیک ہے نیاز صاحب، تھینک یو فار کریکشن اینڈ انفارمیشن. پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نیاز صاحب. مظہر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا؟ جی جی ٹھیک ہے. مظہر صاحب کی پہلے، مظہر صاحب جو آزادی اظہار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں صرف جی اسی پہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کبھی توتی بولتا ہے کبھی طوطا بولتا ہے. دوسری یہ کہ جو دیکھیے ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بہت ملائن کرتے ہیں، بہت ریڈیکیول کرتے ہیں، ہر طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، ہر طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ ان 10 سالوں میں کتنے پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل ورکرز ایسیسینیٹ ہوئے، مارے گئے، دہشت گردی کا شکار ہوئے. اور ایک الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں 3 مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں پریکٹیکلی حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا. یہ کنٹریبیوشن ہے ان کا، یہ بالکل فوج کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور فوج نے جو 10 سالوں میں آپریشن کیا ہے اس کا ٹوٹل کریڈٹ ان کو جاتا ہے. مگر کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول کے بغیر یہ ممکن تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ سیاسی قیادت نواز شریف عمران خان کے پاس، نواز شریف کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں کیونکہ عمران خان کا نیریٹو بالکل مختلف تھا. دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن تھا اس میں عمران خان کا بیانیہ بڑا مختلف تھا، لیکن وہ تیار ہوئے اس پہ. اور اے پی ایس کے بعد پھر سب لوگ ایک پیج پر آئے. تو ہم جب ہم اس طرح اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو جو شکست دی ہے، تو ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریڈٹ نہیں دیتے، ہم ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں بہت سے معاملات میں. لیکن ان کو اس چیز کا ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، انیشیٹو بھی لیا اور قربانی بھی دی. اور اس میں کریڈٹ سب کو دینا چاہیے تمام فریقوں. مظہر صاحب کی ایڈ کرتی جاؤں کہ جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد جو پاکستان میں حالات تھے، ہماری پیپلز پارٹی کی قیادت اور باقی لیڈرشپ نے مل کر جو ہے پاکستان کو بڑا انہوں نے اس وقت اکٹھے رکھا، جوڑے رکھا، پاکستان کھپے کے نعرے لگے. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بڑی سیکریفائسز دی. مظہر صاحب صحیح بات کر. اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں 2009 کا کمپیریزن 2019 سے. جس طریقے سے 10 ایئر چیلنج چل رہا ہے تو ہم پاکستان کے حالات کا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں وہ موازنہ کریں. ارشاد بھٹی صاحب آپ بریک سے پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. پہلی بات تو وہی کہ وہ جب 2009 یا پچھلے پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہ جو 76 ہزار شہید ہیں، جو جن میں رینجر ہے، جن میں فوج ہے، جن میں پولیس ہے، جن میں سویلین ہیں، ان ساروں کو خراج تحسین، ان کی فیملیز کو خراج تحسین. اور ان کی وجہ سے اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے اور اللہ اور حالات اچھے کرے. اور ان ساروں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے اس قربانیوں کی وجہ سے ہی ہم یہاں آج بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ آ گئی پھر وہی گھوم گھام کے الحمدللہ پولیٹیکل پہ بات پہ، جس پہ ایک تو مجھے یہ بڑا آج کل ایک رجحان ہے کہ فلانا بندہ یہ بات نہ کرے، فلانا بندہ یہ نہ کہے. بھائی آپ اپنی رائے دو، آپ کی رائے کسی کو پسند آتی ہے نہیں آتی وہ کرے. اب محمل صاحبہ نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. ارشاد بھٹی صاحب یہ بات نہ کریں. بھائی میں کیوں نہ کروں؟ بھائی مجھے دو طرح کی اب سن لے دو طرح کی اس ملک میں ہم نے آمریت دیکھی ہے. ایک ہے فوجی آمریت اور ایک ہے سویلین آمریت. سویلین آمریت میں الحمدللہ بھٹو صاحب اور بھٹو کا مشن دونوں قبر میں اتر چکے، اور یہ جو قائد اعظم ثانی کاروباری بندہ تھا وہ بھی قبر میں اتر چکا. اس کا سارا کچھ انہوں نے لٹ مار کی، 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنائی، انہوں نے اولادیں سیٹ کی، انہوں نے مجھے، میرے ملک کو، میرے ادارے کو، میری نسلوں کو غریب کر دیا. بھائی فوجی آمر تو ہوتا ہی برا ہے، اس نے تو کوئی میرے ساتھ وعدے ہی نہیں کرنا، وہ تو آتے ہی آئین توڑ کے آتا ہے، آ کے تو اپنا بیٹھ جاتا ہے. یہ وعدے کرتے تھے انہوں نے، نعرے. یہ پاکستان ان کے نعروں، وعدوں، منشوروں، ایجنڈوں کا قبرستان بن چکا ہے، اور ان کی وجہ سے انہوں نے ہر موقع پہ مایوس کیا. جب اقتدار میں آتے ہیں ڈیلیں کرتے ہیں، مفاہمتیں کرتے ہیں، راتوں کو ملتے ہیں، پاؤں پڑتے ہیں، باہر آ کے جب تھوڑا سا ان کے کوئی ہوا گرم لگتی ہے انقلابی بن جاتے ہیں.
اب اس پہ میری رائے بھائی یہ بات نہ کیا کریں بھائی, کیوں نہ کریں کہ یہ صحیفے ہیں کوئی, انہوں نے خود احتسابی کا نام ہے کہ میں نے ویسے یہ نہیں کہا تھا. بھٹی صاحب کی رائے کا احترام کرنا ہوگا, یہ آتھینٹک رائے ہے. نہیں یہ اس کے اوپر مورے تصدیق سب ہے. اس رائے کے اوپر, اس رائے کو آپ نے اہمیت بھی دینی ہے اور اس کو تسلیم بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا پاکستان بہتر ہے؟ 10 سال کا جب اتنا گندا غلیظ جمہوری دور رہا ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ کا پاکستان 2009 بہتر تھا. غلیظ لوگ نہیں آئے تھے اس وقت, 2009 میں غلیظ لوگ نہیں آئے تھے, وہ پاکستان بہتر تھا. ان کی بات مانے تو 2009 ان کا میرے ساتھ ملا لے کہ 2009 بہتر تھا. پھر یہ کیسے کہنا کہ آپ کا بہتر ہے؟ ابھی تو وہ جمہوری تسلسل ہے. دیکھیں اب کل بھٹی صاحب نے میری اردو کی تصحیح کی تھی, میں ان کے تھوڑا سا صرف فیکٹس کی تصحیح کہہ رہی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی رائے نہ رکھیں یا ان کی رائے بالکل غلط ہے, میں تھوڑی سی تصحیح کر رہی تھی. ایک انہوں نے بات اور بھی اس میں کی تھی کہ جی نواز شریف اور پیپلز پارٹی شاید اکٹھے مل کر کر رہے تھے اور وہ گنڈیریوں والی انہوں نے کوئی بات کی تھی. تو اس میں ویسے یاد دلاتی رہوں کہ میمو گیٹ میں بھی نواز شریف صاحب آگے گئے تھے. میں پھر سنا دیتا ہوں گنڈیریاں دو تیریاں دو میریاں, تو روڑا پائی جا وچو وچو کھائی جا. وچو وچو نہیں کھا رہے سی تو رولا نہیں پا رہے سی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ وچو وچو ہی کھا گئے نے, دیمک کی طرح کھا گئے اس ملک کو وچو وچو. تب بھی میاں نواز شریف نے وہ لانگ مارچ چھوڑے, لانگ مارچ کو, اور یہ جو نصابی کتابی باتیں بتائیں, آن گراؤنڈ کیا ہوا تھا؟ آن گراؤنڈ کیا ہوا تھا؟ آن گراؤنڈ ہے نا, لانگ مارچ کون کر رہا تھا؟ تباہی ہو گیا, ہر ادارہ بیٹھ گیا ہے. آپ ادھر ایون فیلڈ یہی باتیں قوم کو بتائیے کہ آج پاکستان کی قوم ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. یہی باتیں تو بتاتے رہے آپ لوگ, یہی تو کہتے رہے ہیں کہ وہ گندے لوگ تھے. آج ایسے دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی آگے جانے کا راستہ نہیں ہے پاکستانی قوم پہ. بند گلی نے گھسا دیا پورے پاکستان کو. یہی پروپیگنڈا کر کے کہ جمہوریت کے خلاف پروپیگنڈا کر نیازی صاحب کو پتہ نہیں کیوں درمیان میں آ کے میں خواہ مخواہ میمل کو مخاطب کریں, وہ میمل کو مکمل کرنے دیں, وقت تھوڑا کم ہے پروگرام کا. میمل پلیز. میں صرف اس میں یہ چیز کہہ دوں, دیکھیں اب میرا سمپل سا پوائنٹ یہ تھا کہ ایک حد تک انہوں نے ضرور ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیا ہوگا, لیکن لانگ مارچ کے اندر بھی میاں صاحب آگے تھے دوسرا. اور ایک چیز میں کہوں گی کہ ایکچولی our rulers have failed. یہ میں بھٹی صاحب کے ساتھ ایک چیز اگری کرتی ہوں کہ our rulers have failed their citizens, because دیکھیے ہیلتھ ایجوکیشن ان چیزوں کے اوپر ڈیلیور نہیں کیا گیا. پاکستان کی ایک پاپولیشن بلج ہے, آج کے اسپتال بھی 10 کروڑ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے 22 کروڑ کو نہیں. تو یہ ہماری ساری سیاسی جماعتوں کا اور ایون جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان سب کا فیلئر ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مزید اس کے اوپر وقت ہوتا تو ہم ضرور گفتگو کرتے. پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی یہاں پہ ہے, لیکن بہت دلچسپ بحث رہی. 2009 کا کمپیریزن ہمارے تجزیہ کاروں نے کیا 2019 کے ساتھ. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.